बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी ज़ाहिर है 2 माही हुए हैं और वज़ीर आज़म ने जो हल्फ उठाया था उसकी जो तारीख़ है वो 4 मार्च है। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब 40 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। ये बिल्कुल इब्तिदाई तौर पे यानी दूसरा महीना चल रहा है हुकूमत का, लेकिन हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम के हवाले से भी हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बहुत से इक़दामात करने हैं और हुकूमत ने आते ही हुकूमत ये कहती है कि हमने इस किस्म के इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़ाहिर है अंदरूनी सतह पे तो बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ खारजा सतह पर भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ सिफारती तौर पे भी हम देख रहे हैं इस खित्ते में आई हैं। ईरान और फ़लस्तीन की जो कशीदगी है ये एक ज़ाहिर है इस खित्ते के लिए इसको माशी लिहाज से भी और अमन व अमान के हवाले से भी बड़ा इसको तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर इज़हार किया है कि पाकिस्तान जो है वो इस पर गहरी तशवीश का इज़हार करता है और तमाम फ़रीक़ैन को मामलात को बातचीत के ज़रिए से आगे बढ़ाना चाहिए और इस कशीदगी में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में जो अमन व अमान के मसाइल हैं यानी दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं, ये भी मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर अमन व अमान का क़याम जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और माशी इस्तेहकाम भी आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि IMF के साथ हमारा एक जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था वो एक तो मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन अब एक नए प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और वो अमेरिका रवाना हो चुके हैं। वो जो अरेंजमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो भी इंतहाई अहम है। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जो है वो एक नया इत्तेहाद बना चुकी है और वो कहती है कि हम अब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तो अब हुकूमत को मुश्किल से 2 माह भी नहीं हुए, लेकिन एक नई जो एहतजाजी तहरीक है वो हम देख रहे हैं। अब वो एहतजाजी तहरीक क्या शक्ल इख्तियार करती है ये तो हमने देखना पड़ेगा और मौजूदा हुकूमत के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लीग नून से पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब खिज़र हयात। अरबाब साहब, आपको हम अपनी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर गबोल। नादिर गबोल साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब हारून शरीफ, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हारून शरीफ साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो इस वक्त मजमूई तौर पर जिस तरह से हुकूमत ने आगाज़ किया है मईशत के हवाले से कुछ इक़दामात किए गए हैं, अगरचे कि बहुत सारे इस्लाहात अभी होना बाकी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हारून शरीफ साहब इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जैसे IMF की सरबराह ने भी कहा है, फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आई है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, उसके ऊपर लोगों ने मस्बत एनालिसिस दिए हैं इंटरनेशनल इदारों ने, जो एक खुशाइन बात है और हमें बताती है कि अगर हम फिस्कल और मॉनेटरी डिसिप्लिन रखें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये ट्रांसलेट होगा एक मीडियम टर्म प्रोग्राम में। लेकिन मैं ये हाईलाइट करता जाऊं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बड़ा क्रिटिकल प्री रेक्विजिट है ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, लेकिन ये खुद ब खुद ग्रोथ को रिवाइव नहीं करेगा। जैसे आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, तो हमें इस वक्त इंटरनल जो है, एक तो पॉलिटिकल टेंशन को नीचे ले जाना है, दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी जो है उसकी सिचुएशन बेहतर होगी तो लोकल इन्वेस्टर भी बाहर आएगा, लोकल आएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर का एतबार बढ़ेगा। इसके बाद हमें पॉलिसी रिस्पांस देना पड़ेगा, इंसेंटिव्स, ताकि जैसे सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है अब उसको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। लोगों को रोजगार चाहिए, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो ये एक तवील सफर है और उसकी तरफ आगाज मैं होता देख रहा हूं, लेकिन हमें अभी बहुत सी मंजिलें अगले सालों में तय करनी है, क्योंकि ढांचा मईशत का बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है।
ٹھیک، ہارون شریف صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بھی امریکہ روانہ ہو گئے ہیں. یہ جو نیا پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ کتنا اہم پروگرام ہوگا ہمارے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب بیرونی ادائیگیوں کا بھی معاملہ ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت تو کرنی ہے. جی، آئی ایم ایف کا پروگرام تو بیسیکلی تو آپ کا جو بیرونی ادائیگیوں کا عدم توازن ہے اس کو فل کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی اسٹیمپ لگے گی تو آپ کو مزید قرض ملے گے. میں دوبارہ ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ آئی ایم ایف کی اسٹیمپ سے ملٹی لیٹرل کے قرض ملتے ہیں، انویسٹر اس سے نیسیسریلی نہیں آتا. اس کے لیے ہمیں انسینٹیوز کریٹ کرنے پڑیں گے، پالیسی بنانی پڑے گی. اب یہ اورنگزیب کے اوپر ہے کہ وہ کیسا پروگرام نیگوشیٹ کر پاتے ہیں. آیا وہ اس کو فرنٹ لوڈ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر پڑ جائے ایک کولیشن گورنمنٹ سے پہلے ہی سال میں، جس کے لیے میں کوشچن کروں گا کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیگرڈ طریقے سے اس کو سیکوینس کرنا چاہیے کہ ہم 3 سال میں ان کی شرائط کو باری باری پورا کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اب اس وقت جو نئی اکنامک ٹیم ہے اس کے اندر تجربہ ریلیٹیولی کم ہے، لیکن ان کو پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ ہے، بینکنگ کا ہے. آئی ہوپ کہ وہ ایک اچھا پروگریسو پروگرام نیگوشیٹ کر پاتے ہیں جہاں پر کچھ ہوم گرون ہماری ریفارمز کو بھی آئی ایم ایف تسلیم کرے، نہ کہ ہم صرف آئی ایم ایف کی طرف سے کی گئی کنڈیشنز کو ریاکٹ کر کے بارگین کریں. اچھا ہارون صاحب، یہ اب بھی جو آئندہ مالی سال ہے 2024-25 والا، کیا ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اب بھی تھوڑا سا مشکل سال ہوگا؟ کیونکہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ آئندہ مالی سال تک 15% تک بھی آنے کا امکان ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی بہت سی اصلاحات بھی کرنی پڑیں گی، اور جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی متحرک کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اکٹھی چلیں گی تو اس کا ایک امپیکٹ نظر آئے گا ہمیں. جی، یہ ایک اگلا سال مشکل سال ہے، لیکن اگر ہم اس لائن پر، میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک معیشت کی بحالی کی سمت متعین کرنی ہے اور وہ باتوں سے نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں باقاعدہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی the way we live. اور ہم معیشت کے اندر ونرز کو ڈھونڈ کے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، ہم ایکسپورٹ بڑھا سکیں، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکیں. یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے نیشنز میں. ہندوستان کو 30 برس لگ گئے تھے، لیکن ایک جب ڈائریکشن بن جاتی ہے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام اس کی پہلی کڑی ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس وقت انڈسٹریل ریوائول کے لیے، جو ہمارا سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹ کے لیے، اوور آل ایکسپورٹ کے لیے، اور سب سے بڑی چیز جو شرح سود بہت زیادہ ہے، اگر انفلیشن نیچے آئے گی تو پھر اس پہ کچھ کشن نکل پائے گا کہ ہم اس کو کوئی بزنس فرینڈلی کر پائیں. تو عوام کو ہمیں جو غریب طبقہ ہے جو کہ تقریباً 100 ملین لوگ کے آس پاس ہے، ان کو تو بھی ریلیف اگلے سال دیتے رہنا پڑے گا. اس کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کہتے ہیں. لیکن اگر معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نوکریاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے پھر اعتماد اصل میں بڑھنا شروع ہوگا، ویلتھ کریٹ ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا. یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ تو حکومت کی پیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی کو بیل آؤٹ کرے گا، لیکن اصل میں تو ہمیں ویلتھ کریشن کی طرف اب ایک ڈائریکشن بنانی پڑے گی. اچھا، یہ ہارون شریف صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے بھی ہوں گی. یقیناً مذاکرات میں وہ یہ بات کرتا ہے، لیکن کچھ فیصلے ہم نے پہلے ہی کیے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے ہم نے گراؤنڈ بنا لیا ہے جو یہ ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، ایک مزید لوگوں کو ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں؟ جی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. دیکھیے، ہمارا اس وقت خطے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے کم ہے، ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی سب سے کم ہے. اب وہ وقت چلا گیا ہے جب آپ جیو پولیٹیکل اپنی پوزیشننگ کی وجہ سے کچھ رعایتیں لے لیتے تھے. ہمیں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ایک تو ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں بولڈ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو اپنی کنسٹیچوئنسی کو سمجھا سکے کہ اگر ملک چلانا ہے تو اب آپ کو سب کو ٹیکس ادا کرنا ہے، کیونکہ حکومت اب وہ نوٹ چھاپ کر یا مزید قرض لے کے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی. جو پروٹیکٹڈ سیکٹرز ہیں معیشت کے، جن کو جو پروگریسولی آپ کی پروڈکٹیو اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کو ہم سبسیڈائز کرنا بند ہوگا، اور نہ صرف تاجروں پر
بلکہ پروفیشنلز پر، بلکہ ایگریکلچر پر. جو بھی شخص کما رہا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، انکم ٹیکس. یہ جو ہم چھوٹ کی بات کرتے ہیں، اب کوئی نہیں کما رہا تو وہ تو ویسے ہی ٹیکس نہیں دیتا. اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اور یہاں بولڈ فیصلے ویزیبلی دکھنے چاہیے. یہ ہمارے فیصلے ہیں، یہ IMF کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بہت اہم آپ نے باتیں کی. ارباب خضر ایاز صاحب، حکومت ظاہر ہے اب مشکل فیصلے، کچھ PDM کی حکومت میں آپ کا تجربہ رہا، جو مخلوط حکومت رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے حکومت کی، وہ بھی آپ کا ایک تجربہ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل فیصلے اس وقت کیے، ہم بہتری ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے عوام کو اچھی امید آپ دلائیں گے کہ بہتری کی جانب ہم جا سکتے ہیں؟ جاوید اقبال صاحب، 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے کوئی بھی گورنمنٹ حکومت لینے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ ہر کسی کو پتہ تھا کہ آئندہ بہت سے مشکلات ہیں سامنے. جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ معاشی مشکلات ہے، یہ جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو اس طرح کے اور بھی بہت سے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کوئی بھی جی آپ بولیے. تو کوئی بھی گورنمنٹ حکومت لینے کو تیار نہیں تھی. لیکن ایسے حالات میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک بہت بولڈ سٹیپ اٹھایا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ لے لی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہماری اتحادی جماعت ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل نہیں ہے لیکن وہ ہماری اتحاد ضرور ہے. اسی طرح MQM اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو آزاد اراکین ہیں اور ان کے ساتھ ایک آدھ میرے خیال میں کوئی چھوٹی پارٹیاں بھی شامل ہے، تو وہ ملک کو استحکام نہیں دلانا چاہ رہے ہیں. اس وقت حالات تو یہ تھے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا سوچا، تو اس طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچتے اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھتے ایک ٹیبل پہ کہ ہمیں اس ملک کو کس طرح بچانا ہے، ہمیں اس کے کس طرح یہ جو معاشی صورتحال ہے اس سے کس طرح ملک کو نکالنا ہے، جو دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اس سے کس طرح ہمیں ملک کو بچانا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اب بھی وہی جو پرانی ان کی سیاست چلی آ رہی ہے احتجاج کرنے کی، وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کی جو گورنمنٹ تھی، جو 3.5 سالہ حکومت تھی، اس میں بھی آپ نے بھی دیکھا تھا اور پوری قوم نے دیکھا تھا کہ صبح سے شام تک جو ٹاک شوز ہوتے تھے تو ان میں بھی ان کے جو وزرات تھے، ارکان اسمبلی تھے، تو وہ صرف اور صرف الزامات کی سیاست کرتے تھے. نہ ہی انہوں نے اس ملک کے سوچا ہے، نہ ہی انہوں نے اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی سوچا ہے، اور نہ ہی وہ آئندہ اس کی کوئی سوچ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں 3ری مرتبہ انہیں حکومت ملی ہے، لیکن یہاں بھی وہ استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ کا الیکشن تھا تو اس سے وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، کبھی عدالت جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو اس قسم کے اقدامات سے جو ہے نا تو وہ ملک کی بہتری نہیں لا سکتے ہیں. ملک میں کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ ہماری پارٹی ہو یا جو اپوزیشن جماعتیں ہو، اس قسم کے اقدامات سے ملک ترقی نہیں کرتا ہے. تو میں تو جو ہے اس وقت پوری قوم ہمیں سن رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، تو میں تو ان اپوزیشن جماعتوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور وہ اس ملک کا سوچے، کیونکہ بہت اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ابھی یہ وقت جو ہے تو اختلافات کا نہیں ہے، تو اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ملک کی بہتری کا سوچے اور آ کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائے اور ملک کی بہتری کا سوچے. کیونکہ اگر ہم ملک کی بہتری کا نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ احتجاج ہوگا، آئے روز سڑکوں پر احتجاج ہوگا. بالکل صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے، میں ارباب صاحب آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی، میں نادر گبول صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. نادر گبول صاحب، تو ظاہر ہے متحمل نہیں ہو سکتا ملک یہ جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے تھے. ابھی 2 ماہ بھی نہیں ہوئے حکومت میں آئے ہوئے آپ لوگوں کو، لیکن ایک نیا الائنس بن رہا ہے. الائنس بنے، بے شک بنے، لیکن آئین اور قانون کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. پارلیمان کے اندر آئیں اور پارلیمان کے اندر بات کریں بنسبت اس کے کہ سڑکوں پر احتجاج کیا جائے. جی جاوید صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اسی چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ جو آپس کی جو اختلاف رائے ہے اس کو پارلیمنٹ میں
اگر ڈسکس کیا جائے تو بہتر ہے، اسپیشلی ایسے موڑ پہ جہاں پہ ملک کی جو معاشی صورتحال دیکھ لیں، سیکیورٹی سچویشن دیکھ لیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو. اب تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اب کراچی کو بھی ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. اللہ بچائے کراچی کو اور پاکستان کو اور تمام پاکستانیوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی آئی ایم ایف کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کامنٹس دیے ہیں کہ پاکستان بہت پروگریس کر رہا ہے اکنامک فرنٹ پہ، فورن ایکسچینج ریزرو بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت پہ اسپیشلی اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ بے شک وہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے، وہاں پہ ڈسکس کرے. جو بھی ایشوز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اگر پاکستان پیپلز ہمیشہ یہ کہتی تھی، آج سے نہیں، جب 2018 میں بھی دوسری حکومت آئی تھی ایک دوسری پارٹی کی، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے حق میں کوئی بھی اگر اچھی بات، کوئی مثبت بات ہوگی پارلیمنٹ میں تو اس کو بھی ہم فیور کریں گے. اور وہی چیز ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم گورنمنٹ کولیشن کا حصہ ہو، پر اگر اپوزیشن پارٹیز کوئی ایسے جائز مطالبات لے کر آئے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوں گے، جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہوں گے، تو ہم شہباز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان باتوں کو سنیں اور ہم سپورٹ کریں گے ایسے مطالبات کو. مگر ابھی اس وقت تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے آلریڈی بہت نقصان کھایا ہے. 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تب بھی ان کو بہتر یہی تھا کہ جو ان کے بانی پی ٹی آئی تھے وہ اگر اسمبلی میں رہتے، اور آج ان کے خود کچھ ممبرز ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اگر 2022 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے بحیثیت اپوزیشن لیڈر تو آج ان کی پارٹی ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی. 9 مئی کے واقعات جو ہوئے وہ بھی شاید نہ ہوتے. تو اب ایٹ لیسٹ یہ سمجھ جائے ابھی، کیونکہ ان کے لیڈر بھی جیل میں، کیسز بھی ان کے اوپر ثابت ہو گئے ہیں، تمام الزامات بھی ان کے اوپر ثابت ہو گئے ہیں، کچھ اور کیسز ہیں جو چل رہے ہیں. ابھی بھی وہ خاموشی سے جوڈیشل سسٹم کے تھرو بھی جائے، وہاں پہ اپنا کیس لڑیں، اور جو پارلیمانی جو ایشوز ہیں وہ اپنے جو اس وقت ان کے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب ان کے تھرو ایک صحیح پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں تو بہتر ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے بھی، ان کے اپنے ووٹرز کے لیے، ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے. دیکھیں آج ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی منا رہے ہیں. 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہم نے اپنے لیڈر کو کھویا ہے، مگر ہم نے کبھی بھی ڈیموکریسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، غیر جمہوری بات نہیں کی. ہم نے ایک دفعہ غلطی سے سیکھا ہے اپنے، وہ جو 1985 میں ہم نے الیکشنز کے بوائکاٹ کیے تھے، وہ بھی کیونکہ غیر جو جماعتی تھے، بالکل سیاسی پارٹی غیر جماعتی جو الیکشن ہے اس وجہ سے ہم نے بوائکاٹ کیے تھے. مگر اس کے بعد ہم نے کوئی الیکشن کا بوائکاٹ نہیں کیا. ہم ہر الیکشن کا ہم حصہ رہے، یہاں تک کہ بھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی 2007 میں، اس کے بعد بھی 2008 کا الیکشن ہم نے لڑا تھا، اور اس کے بعد بھی آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لیڈرز بے شک ہمارے بانی چیئرمین ہم سے چھینے گئے، ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہم سے چھینے گئی، مگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. پاکستان کے لیے ہم نے دکھانا ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمارے لیڈران نے قربانی دی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی تھی، تاکہ عوام کی جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکے، کوئی ڈکٹیٹر آ کے یا کوئی تیسری قوت آ کے. ابھی بھی دیکھیں اگر خدا نخواستہ یہ لڑائی سڑکوں پہ لے کر آتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ عوام کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا، معیشت کو تو فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے جو دشمن ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں ہو، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو ان کا ٹارگٹ ہے سب سے پہلے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے، تو ان کو فائدہ دیں گے. ان کو آپ کیوں فائدہ دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر عمران خان، اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کیسز اپنے لڑے اور باعزت بری ہو جائے تو ہم ان کو اسمبلی میں واپس ویلکم کریں گے. 2029 کا جو الیکشن ہوگا، اگر وہاں پہ پی ٹی آئی پھر سے ایک لارجسٹ پارٹی بن کر ابھرتی ہے تو ہم ان کو انوائٹ کریں گے، اپنا پرائم منسٹر لے کر آئے، اور ہم پارلیمنٹ میں ایک بھرپور طور سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. مگر کبھی بھی ہم خدا نخواستہ سڑکوں پہ اگر آئے بھی تو اپنا ایک پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیا ہے، چاہے بالکل صحیح. یہ جاوید صدیق صاحب بات تو صحیح ہے کہ اگر الیکشنز کے حوالے سے تحفظات ہیں اور مسائل ہیں تو اس کے لیے الیکشن ٹریبیونلز ہیں، اپوزیشن پارلیمان کے اندر موجود ہے، فورم موجود ہے. 2 مہینے ہی نہیں ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو احتجاجی تحریک چلائیں گے، تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ان کا تو اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہ رویہ ہوتا ہے کہ حکومت کو کمزور کیا جائے اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن دونوں کو اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہے، سیکیورٹی چیلنج ہے، معیشت کا بہت بڑا چیلنج ہے،
اور انویسٹمنٹ جو ہم نے لانی ہے بیرون ملک سے، پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنی ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، اور جہاں جہاں ہماری جو ولنریبلٹیز ہیں، کمزوریاں، ان کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے اطاعت چاہیے. لیکن یہ صرف بیانات سے نہیں ہوگا. اگر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے تو اس سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس طرف پیش رفت کرنی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی سپیچ جو تھی قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں. میثاق جمہوریت کی بات کی، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی بھی بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ایز ویل ایز دا گورنمنٹ کہ وہ ایک انیشیٹو لیں اور اپوزیشن کو انوائٹ کریں اور ان کو ایکسپوز کریں. فرض کریں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کس طرح ہم اس سارے قضیے کو، اس سارے جھگڑے کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر سالو کر سکتے ہیں. تو اس سے اپوزیشن ایکسپوز ہو جائے گی کہ یہ سڑکوں پہ رہنا چاہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ریزالو نہیں کرنا چاہتے اس ایشو کو. اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ اس میں سے اکثر جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، چھوٹی بڑی ساری. تو دے شوڈ بی انوائٹیڈ اور ان کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک وہ اکنامک کرائسس کو ریزالو کریں. آئی ایم ایف کا بھی پیکیج انہوں نے لینا ہے. سعودی عرب نے بھی ہمارے ساتھ ایک اچھی کمٹمنٹ کی ہے، $5 بلین جو ہیں وہ رول اوور ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی اکنامک پوزیشن کے حوالے سے آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس بھی بڑی اچھی ہیں. سو اٹ از اے پازیٹیو بگننگ، لیکن اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انیشیٹو لیا جائے بوتھ فرام گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. تو زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی یہ ایک رول ہوگا کہ وہ تھرو سم بڈی ان کو بتائیں، یا ان کے اندر جو وہ ایلیمنٹس ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیکیشنز کبھی کبھار ملتی ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بلا کے بٹھا کے ان کو سمجھائیں کہ اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان کہ ہم یہ ایجیٹیشن کریں، مار داڑ کریں، گراؤ جلاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اس سے وہ انویسٹمنٹ جو متوقع ہے بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے، وہ اس کو ممکن اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں، ایک پیسفل ماحول بنائیں اور انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ غربت ختم نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 10 کروڑ بندے خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے سے ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا. یہ جو ٹینشن ہوتی ہے عموماً پاکستان اور اس طرح کے جو دوسرے ممالک ہیں انڈر ڈیولپڈ، ان میں جو کشیدگی کی بڑی وجہ ہوتی ہے اور جس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کرتی ہے، وہ لوگوں کی محرومی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اس محرومی کو مل کر ختم کرنا ہے. ان 10 کروڑ لوگوں کو جو خط غربت سے نیچے ہیں ان کو اوپر لانا ہے. انڈیا کی مثال ہمارا رقیب ملک ہے، حریف ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے سے اوپر لے آئے. بالکل. سو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دس؟ لیکن اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ملنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایک ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، نیشنل پرائرٹی، کہ سب مل کر اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. ہمارے اوپر بڑے ہمارے جو حریف ہیں طنز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور چونکہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم ان سے پوچھ رہے تھے. تو ہارون شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل اور صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ایک مقابلہ کر کے عوام کو ریلیف پہنچا کے عوام کو خوش کر سکیں گے، یا احتجاجی سیاست سے وہ عوام کے لیے کچھ کر سکیں گے. یہ سوال ہم اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے جو ہم نے سوال اٹھایا تھا، ہم ارباب خضر حیات صاحب کی جانب جائیں گے. ارباب صاحب آپ بتائیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو وزیر اعلیٰ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایئر ایمبولنس حوالے کر دی ہے ریسکیو کے.
सिंध के अंदर हम देख रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब देख रहे हैं कि पिछली हुकूमत में जो मंसूबे रह गए थे पहले तो पहली फुर्सत में उनकी तकमील की जाए। बलूचिस्तान के अंदर सरफराज बुगटी साहब हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो बड़े फोकस दिखाई दे रहे हैं। मरकज़ में भी वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि और प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो सियासी अफरा तफरी को ख़त्म किया जाए और उसके साथ साथ मुल्क की एक माशी सिमत को मुतय्यन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आपको क्या नज़र आ रहा है बहसीत अपोजिशन के, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए जावेद साहब, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो यहाँ पर चूँकि तीसरी मरतबा इन्हें हुकूमत मिली है तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर हम सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो उसमें अजीब अजीब तरह की बातें होती है। वज़ीर आला जो बातें करते हैं तो मेरे ख्याल में उस पर हंसी भी आती है और हमें समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ये किस किस्म की गवर्नमेंट कायम है, क्योंकि इनका अब भी यही वो है कि दांधली ये करे कि हमारे साथ दांधली हुई है। यार दांधली को छोड़ दे, अभी सूबे के हालात आप देखें कि हमें क्या करना चाहिए, कोई प्रोग्राम दे दे, कोई इस तरह के इकदाम करे कि आवाम को कुछ नज़र आ जाए कि आपको तीसरी मरतबा जो हुकूमत मिली है तो कुछ तो आवाम को दिखाए अपना। अगर ये दांधली का शोर मचाएंगे तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड, अभी ये पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, तो मैं अगर हमने भी दांधली का वो शुरू कर दिया यहाँ पर तो मेरे ख्याल में ये 2 दिन हमसे हुकूमत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको हकीकत बताता चलूँ तो यहाँ हमारे साथ भी दांधली हुई है। अगर ये दांधली कर रहे हैं तो मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 50 हल्के बताता हूं। अगर वो ये हल्के यहाँ पर खोल ले तो आपको क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि दांधली किसके साथ हुई है। मगर हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सूबा भी तरक्की करे जिस तरह पंजाब कर रहा है, सिंध कर रहा है, बलूचिस्तान आप देख ले वहाँ पे क्या हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सुबह 8 बजे निकलती है अपने घर से, ऑफिस जाती है, मुख्तलिफ दौरे करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो वही पुराना कट्टा पिट्टा वही बातें हो रही है कि दांधली हुई है ये और वो। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के इक़दाम से हमारा सूबा किसी सूरत तरक्की नहीं करेगा और ना ही जो है अवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने ईद एक पैकेज का ऐलान किया था कि 10,000 रुपये जो गरीब गुरबा को मिलेंगे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि वो इस किस्म के इक़दामात करें कि वो आए। अगर इन्हें तजुर्बा नहीं है, अगर इन्हें हुकूमत नहीं करनी आती है तो ये हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ जाए ताकि इन्हें हुकूमत करने का हम तरीका बता दें कि हुकूमत किस तरह होती है। वज़ीर आला जो है वो तो ये तो नहीं है कि वो ट्रैक सूट पहनकर वो इजलास की सदारत भी करे और जो है ऊट पटांग बयानात भी दे। कभी उनके बयानात होते हैं कि मैं DPO के साथ देखूंगा, कभी कहते हैं कि मैं फलां DC के साथ देखूंगा। तो इस किस्म के इक़दामात से जो है वो सूबे नहीं चलते हैं और ना ही इस किस्म की जो बातें हैं तो जो बड़के मारते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ये 5 साल जो है तो वो इसी तरह गुजर जाएंगे जिस तरह इनके पिछले जो 10 साल थे वो गुजर चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने एक BRT बनाई है, वो अभी तक हमारे उस पर वो चढ़ी हुई है। उसके जिसमें करप्शन जो है उसमें हुई है, मेरे ख्याल में तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलना मुश्किल है। इसी तरह जो पिशावर ब्यूटिफिकेशन का इनका एक प्रोग्राम था, जो बिलियन ट्री का इनका प्रोग्राम था, तो वो कहाँ गए वो सब? उनमें तो मेरे अरबों रुपए के करप्शन हो चुके हैं। इन्हें जो हेल्थ रिफॉर्म्स की बातें करते थे, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बातें करते थे, तो क्या उनसे हमें क्या वो मिला है? उसमें भी जो है तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और जो पिछले अभी जो 5 साल का इन्हें प्रोग्राम देना चाहिए कि इनको चाहिए था कि ये जो ही गवर्नमेंट संभालते तो इन्हें प्रोग्राम देना चाहिए था कि हम फलां ये करेंगे, फलां अजला में इस तरह के काम करेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। लेकिन वही पुराना वाला वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि बस दांधली हुई है। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही कहूंगा कि अगर इन्हें, और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, अगर इनके यही हरकत रहे और यही वो इनके रहे तो मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने से ज्यादा इनकी हुकूमत चलेगी। और 6 महीने बाद आप देख लेंगे कि जब जो दूसरी हुकूमत इस सूबे में आने वाली है, ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 6 महीने बाद आप देखेंगे कि जो हुकूमत इस सूबे में बनने वाली है
تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کس طرح صوبے کی خوشحالی کے پروگرام دیے جائیں گے، اور کس طرح اس صوبے کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو 6 مہینے بعد جب ہم ایک پروگرام کریں گے تو میں اس وقت آپ کو یہ تمام اچھا چلیں، آپ تو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا حکومت کچھ اس صوبے کے ساتھ اس 6 مہینے پہ بھی ہوا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلا پائیں گے اور یہ حکومت بدل جائے گی، لیکن ظاہر ہے نادر گبول صاحب، حکومت میں آنے کے بعد ظاہر ہے ایک حکومت سے پہلے ایک انتخابی مہم ہوتی ہے جس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، پاپولزم بھی ہوتی ہے، لیکن جب حکومت میں آ جاتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت تو اس پہ ایک تحمل، بردباری آ جاتی ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا فوکس ہو جاتا ہے عوام کی خدمت میں۔ تو عوام کی خدمت نہیں ہوگی، عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے عوام اپنے منتخب نمائندوں سے سوال تو پوچھے گی۔ بالکل جاوید صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے 2018 میں جو سلیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ حکومت آئی تھی وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ انفارچونیٹلی انہوں نے جو حال کر کے دیا تھا ہمیں جب ہم نے کرسی سنبھالی تھی، جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالا تھا، تو آلریڈی اتنا نقصان ہو چکا تھا کہ اس نقصان کو صرف جو کہتے ہیں نا کہ لیکیج ہو رہی ہے، پنکچر ہو گیا، پنکچر کو روکنے کے لیے ہمیں تقریباً 1.5 سال لگے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ہم نے مرمت تو ہم نے پنکچر تو روک دیا، اب ہم نے مرمت شروع کرنی ہے اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا ہے، جو کہ میں آلریڈی عرض کر چکا ہوں کہ آج ہی IMF کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان بہتر پرفارم کر رہا ہے، اور جو IMF کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ فورن ایکسچینج ریزروز کو بڑھایا جائے، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، تو اس کی طرف مثبت اقدامات کر رہے ہیں۔ پاپولزم جو ہے وہ بالکل الیکشن مہم میں تو اچھی ہوتی ہے، پر اگر پرائم منسٹر ملک کا وہی پاپولزم کے تحت اپنے فیصلے کرے گا، کبھی بولے اس کے ڈیفینس منسٹر اگر بولیں گے کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریز جعلی ہیں، پھر امریکہ کے خلاف جو ہمارا سب سے بڑا، دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور تو اپنی جگہ ہے، مگر امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے۔ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں، جو نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہے ہمارے ایکسپورٹس کے، وہ امریکہ جاتے ہیں۔ اگر امریکہ کے ساتھ آپ ناراضگی پیدا کر دیں گے، اس کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں گے، جو کہ 2018 والی حکومت نے کرنے کی کوشش کی تھی اسی پاپولزم کی وجہ سے، تاکہ عوام کو گمراہ کرے، عوام کو شاید دکھائے کہ بھائی میں تو بڑا کوئی صلاح الدین ایوبی ہوں اور امریکہ کے خلاف ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے ایکسپورٹس کہاں جائیں گے؟ ایکسپورٹ جب ہمارے باہر نہیں جائیں گے تو ہمارے روپی کا وہی حالت ہوگی جو 2022 میں ہو چکی تھی۔ کہاں پہ شروع ہوئی تھی؟ 125 پہ، اور جب یہ صاحب چھوڑ کر گئے تھے تو 200 سے اوپر کراس کر چکا تھا۔ تو ابھی اسی چیز کو ہم ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں روپی فردر امپروو کرے گا، اسٹرینتھن کرے گا، اور 200 یا 220 کے آس پاس جا کے اسٹیبلائز ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو سب سے مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپی اتنا ڈپریشیٹ کر چکا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم منگاتے ہیں، سب سے بڑا جو ہمارا امپورٹ ہے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات، جو ڈیزلوں کے اندر، ٹرکوں کے اندر، ٹریکٹروں کے اندر، لوگوں کی موٹر سائیکلوں میں جاتی ہے۔ جب وہ بنیادی چیز ہی مہنگی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی تو ہوگی نا۔ تو اب انشاءاللہ اگر پیٹرول کی پرائسز ہم فردر ڈکریز کریں گے، آلریڈی اسٹیبل تو ہو گئی ہیں، ہم نے کافی ٹائم سے 300 سے نیچے لے کر آ چکے ہیں، 300 کے نیچے ہی رکھا ہوا ہے ہم نے، 300 سے اوپر تجاوز کرنے نہیں دیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل جو پرائسز ہے اس کے بعد 300 سے اوپر بھی جا سکتی تھی، مگر بڑی مشکلوں سے ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ ڈالر کو ہم نے فی الحال اسٹیبلائز کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے عوام کو تھوڑا بہت تو فائدہ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو کچھ پرومسز تھے، جو غریب لوگوں کی جو آپ فرما رہے تھے کہ غریب لوگوں کی جو ہم نے سہولت ہے وہ کرنی ہے، تو اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آلریڈی کسان کارڈ اناؤنس بھی کر دیا ہے، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، وہ بہت جلد لانچ بھی ہونے والا ہے۔ سندھ کے اندر ہم ہیلتھ کارڈ لانے جا رہے ہیں، وہ بھی لانچ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اور یوتھ کے لیے جو پروگرامز ہے وہ بھی آنے جا رہے۔ کراچی کے اندر جو ڈی سیلینیشن پلانٹ تھا جس کے بعد جو گھروں میں پانی نہیں آ رہا، وہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ گیس، میرے حلقے میں لیاری کے اندر سب سے بڑا مسئلہ گیس کی قلت تھی، اس کو دور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تمام کا تمام فوکس اسی چیز پہ ہے کہ ہم نے عوام کی مشکلات دور کرنی، کیونکہ عوام کو ظاہر سی بات ہے شکایت ہے۔ آج بھی اگر سنی اتحاد جس کو PTI کہیں یا سنی اتحاد کہیں، اس کو بھی اگر 100 کے قریب سیٹس ملی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام جو ہے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے 2024 کے الیکشن میں پریشان ہو کر گئی تھی۔ وہ بھول چکے تھے کہ 2022 میں PTI کی حکومت نے کیا حال کیا تھا ملک کا۔ ان کو صرف تازہ ترین یاد یہ تھا کہ جب وہ پیٹرول ڈلانے جاتے ہیں اپنے بائک میں تو 300 کے قریب پیٹرول کے پرائسز ہو گئے ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، بیسک اشیاء چاہے ٹماٹر، پیاز، دودھ، دہی، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ تو اس وجہ سے پھر بھی PTI کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کو
ووٹس ملے. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ 2029 تک ہم عوام کے پاس جب جائیں تو عوام دیکھ سکے کہ واقعی میں 5 سال میں اتنی ہم نے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ دور کی ہے, مہنگائی دور کی ہے, بے روزگاری دور کی ہے, ایجوکیشن پہ ہم نے کام کیا ہے, ہیلتھ پہ ہم نے کام کیا, تو پھر ووٹ ہم مانگنے کے لیے بہتر پوزیشن میں بھی ہوگے. اور پوری امید ہے انشاءاللہ کہ 2029 میں پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے گی. ابھی بھی باتیں چل رہی تھی شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہ شاید کولیشن جو پارٹنرز ہیں وہ مل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنائے, مگر بلاول صاحب نے دیکھیں اپنی میچورٹی کا مظاہرہ کیسے کیا. انہوں نے بولا کہ بھائی میں سنگل لارجسٹ پارٹی میری نہیں ہے, میں میرے پاس کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں, مجھے اس طرح کا پرائم منسٹر بننا ہی نہیں ہے. اگر میں پرائم منسٹر بنوں گا تو تبھی بنوں گا جب میں پرفارمنس کے بیس پہ, ابھی ہماری 2 حکومتیں ہیں پاکستان کے اندر 2 صوبوں میں, ایک سندھ کے اندر ہماری حکومت ہے اور ایک بلوچستان صوبے میں ہماری حکومت. بالکل صحیح. اور یہ نادر صاحب آپ نے درست کہا کہ یہ ایک میچور اپروچ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی. جاوید صدیق صاحب آپ دیکھیں, ارباب صاحب سے جب ہم پوچھ رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس کے حوالے سے. نادر قبول صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا بتایا کہ سندھ میں ہم کیا کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے بلوچستان میں بھی اب ان کی حکومت ہے تو بلوچستان میں بھی بہت سا کام اب ہونا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا نمائندوں سے جب ہم بات کر رہے تھے, ہم گزشتہ روز بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں, تو وہ پرفارمنس بتاتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو احتجاج کریں گے اور یہ دونوں پھر اکٹھے ہو گئی ہیں, یہ جماعتیں پھر اکٹھی ہو گئی ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ بھی اپنی پرفارمنس بتاتے کہ یہ پلان ہے ہمارے پاس. بالکل جی, اب میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو حکومت مل گئی ہے اور ان کی میجارٹی ہے, ظاہر ہے میجارٹی کی وجہ سے ان کو حکومت ملی ہے, تو وہ پرفارم کریں. اور پاکستان میں پرفارمنس کو ووٹ ملتا ہے. اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, خاص طور پر پرائس جو ہے اس کو نیچے لائیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر آپ انویسٹ کریں اور اس کو گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر کریں, اس کے ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. تو عوام کو جب یہ ریلیف ملے گا تو وہ آپ کی تعریف کریں گے. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہ کہے گا کہ وہ آپ کی ریلیف کو نگیٹ کرے گا کہ نہیں جی ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو آپ کچھ کر کے دکھائیں گے نا, آپ زمین پر گراؤنڈ پہ کچھ کریں گے تو تب لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو خواہ مخواہ ایجیٹیشن میں اور غصے کا اظہار کرنے میں اور غضب کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ اپنی توانائی اس کے اوپر فوکس کریں کہ ہم صوبے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں ایکسپرٹس کو, تھنک ٹینکس کو اور دوسرے لوگوں کو, ایون اپوزیشن کو وہ کانفیڈنس ملے کہ جی آئیں بیٹھ کے بتائیں کہ کس طرح صوبے کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. صوبہ جو ہے ان کا وہ دہشت گردی کا شکار, سب سے زیادہ دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے, نیوٹرلائز کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے وہاں پہ کہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. اور اس کے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے, انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی, تو ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اس فضا کو خراب نہیں کرنا چاہیے, اس کو بہتر بنانا چاہیے. بات چیت کے ذریعے وفاق کے ساتھ ان کو اگر کوئی گلے شکوے ہیں, تحفظات ہیں, ہمارے پیسے نہیں مل رہے جی, بجلی کا منافع نہیں مل رہا, اتنا پیسہ ہمارا رکا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں تھرو نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو یقین دلایا تھا, چیف منسٹر صاحب کو, کہ ہم آپ کے تمام حقوق جو ہے آپ کو دیں گے, کوئی اس معاملے میں ہمارا کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی فضا ہے, اس میں ان کو اس کو کیش ان کرانا چاہیے, اس پہ ان کو فائدہ اس کا اٹھانا چاہیے, اور صوبے کے جو حقوق ہیں ان کو دلوانے کے لیے وفاق سے تعاون کرنا چاہیے, بجائے جھگڑے کے, بجائے خون خرابے کے, سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے. یہ وقت نہیں ہے. پاکستان بہت ہی مشکل صورتحال میں, ہم نے دیکھا پچھلے 40-50 سال میں بڑی موومنٹس ہوئی, ایوب خان کے خلاف موومنٹ ہوئی, بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ ہوئی, ان کو نکالا گیا, ان کو پھانسی دے دی گئی, اور اس کے علاوہ جنرل مشرف کے خلاف وہ وکلاء کی اتنی بڑی تحریک چلی, سب کچھ ہوتا رہا. تو اس وقت تو پاکستان کی چیزیں جذب کر گیا, ابزارب کر گیا, اس کے اندر کیپیسٹی تھی. اب پاکستان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اکنامکلی اتنی نازک صورتحال ہے
کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے لڑائی جھگڑا، سڑکوں پہ احتجاج، گراؤ یہ اس نئے الائنس کو آپ اپوزیشن کے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے جاوید صدیق صاحب، ان کے پاس اگر پارلیمان کے اندر ہم جائیں تو 2/3 اکثریت تو موجود ہے. تو یہ پھر کس بنیاد پہ ایک الائنس بنا ہے؟ کیونکہ اب دعوے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کا دعویٰ تو جمعیت علماء اسلام کے خلاف ہے، اور خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کا دعویٰ تحریک انصاف کے خلاف ہے. جیسے کہ ارباب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھئی ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹیز شامل ہوئی ہیں ان کے اندر کنٹرڈکشنز بہت ہیں، اور ان کا سب کا ایک گلہ ہے کہ جی ہمیں وہ کچھ نہیں دیا گیا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور وہ سارا گلہ ان کا فوکس جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس طرح کی باتیں. تو ان کی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ دال نہیں گلے گی، کوئی زیادہ کامیابی ان کو نہیں ملے گی. وہ اب ایجیٹیشن کرتے رہیں گے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو بڑی لارجسٹ پارٹی ہے سنی اتحاد یا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس لڑیں ٹریبونلز کے اندر، عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ اپنا رول پلے کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کریں تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے. اور اسی طرح عدالتوں میں اور اس لڑائی کو سڑکوں سے پارلیمنٹ کے اندر لے آئیں، اس لڑائی کو وہ عدالتوں میں اور ٹریبونلز کے اندر لے کے آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی سڑکوں پہ. ان کے پاس اتنی میجارٹی نہیں ہے، اتنا ان کے پاس ان کے اندر دم خم نہیں ہے، یا اتنی موبلائزیشن وہ نہیں کر سکتے کہ بالکل 2 یا 3 یا 4 ماہ کے اندر اس حکومت کے لیے وہ ایسا بحران پیدا کر دیں کہ یہ اپنے گھٹنوں تک آ جائے اور ان کی ساری باتیں مان لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم نہیں ہے ان کے لیے، سوٹیبل نہیں ہے. ان کے آبجیکٹیوز ہیں پولیٹیکل آبجیکٹیو اس طرح حاصل نہیں ہو سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں اور نیگوسیشن کے ساتھ قانون کا راستہ، آئین کا راستہ اختیار کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے. ارباب خضر عیاد صاحب 1 منٹ میں بات مکمل کیجیے گا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جو نیا الائنس ہے وہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جاوید صاحب، اپوزیشن کا جو الائنس نیا بن چکا ہے تو میرے خیال میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر وہ 1-2 کوئٹہ میں میرے خیال میں کل انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا تو سٹیج پر میرے خیال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نیچے اتنے نہیں تھے جتنے ان کے سٹیج پہ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب جو اپوزیشن جو بات ہے تو ان کے پاس صرف لیڈر ہے، ورکرز ان کے پاس نہیں ہے. اور میرے خیال میں 2-3 احتجاجوں کے بعد ان کی یہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے. نادر قبول صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا پلیز. دیکھیں میں یہی کومنٹ کروں گا کہ دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں. بالکل باقی بھی گیسٹ نے صحیح فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک فورم ہے. اگر آپ کو الیکشن کے رزلٹ سے کوئی پرابلم ہے تو الیکشن ٹرائبیونلز موجود ہے. اگر آپ کو اپنے بانی چیئرمین کو جیل سے نکلوانا ہے تو اس کے لیے جو عدلیہ ہے وہ بیسٹ فورم ہے. اگر آپ کو عوام کے لیے اور اپنے ووٹرز کے لیے کوئی بہتری، کوئی مثبت چیز اقدام لانا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے. مگر پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی ریزرویشنز ہیں وہ ایک پراپر چینل کے تھرو اس کو ایڈریس کریں، نہ کہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں. کیونکہ اس وقت حکومت کو آپ صرف ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے، اگر آپ حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. آلریڈی باتیں چل رہی ہیں کہ چائنا شاید سی پیک کو بالکل ہی ابینڈن کر لے بلوچستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس کی وجہ سے. اور انہوں نے کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ بلوچستان سے اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کریں. تو یہ کیا اتفاق میں اس کو سمجھوں یا اللہ نہ کرے کہ کوئی سازش ہی ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسی سازش پاکستانی ہو کے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے دشمن ہیں. ایک محب وطن پاکستانی تو نہیں کھلا سکتے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نادر قبول صاحب آپ کا، ارباب خضر عیاد صاحب آپ کا، جاوید صدیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. لیکن اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے میڈیا جو ہے وہ نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، اچھی خبریں نہیں بتاتا. بہت سی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں. جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہے. الیکشنز ہو چکے ہیں، سینٹ بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہاں پر الیکشن نہیں ہونے دیا کیونکہ حلف نہیں لیا انہوں نے. باقی ہم مجموعی طور پر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے داسو ہائیڈرو جو پاور پروجیکٹ ہے اس کے لیے $1 ارب دینے کا
फ़ैसला किया है। इस मंसूबे से जो है वो सस्ती बिजली 3 सेंट जो है फ़ी यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली का ये हुसूल होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, बेहतर खबर है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नए रिकॉर्ड्स को छू रहा है। डॉलर जो है वो काफ़ी दिनों से स्टेबल है, मुस्तहकम है, यानी पाकिस्तानी रुपया, अगर हम ये कहें पाकिस्तान रुका हुआ है डॉलर, पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम है डॉलर के मुकाबले में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी कहता है कि अगर पाकिस्तान ने इस्लाहात की, बेहतर इस्लाहात की और बेहतर माशी सिमत का तयन किया तो आइंदा माली साल तक जो GDP है वो 2.8% तक भी जा सकता है। यानी 1.9% तो चल ही रहा है, लेकिन 2.8% तक भी जा सकता है। यानी ये माशी तरक्की जो है और माशी जो पहिया है वो थोड़ा तेज़ फिर घूमेगा और इसका असर फिर बहरहाल आवाम तक पहुँचेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।